बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक और वसीम मलिक। नाज़रीन, आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आए और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आज मुलाकातों का दिन था, उनकी फैमिली से भी मुलाकात, सिर्फ उज़्मा खान से बिलाखिर उनको मुलाकात की इजाज़त मिली और इमरान खान ने कुछ गुफ्तगू की है जिसका कुछ हिस्सा उज़्मा खान ने मीडिया को बताया है, वो आपके सामने रखेंगे और तफसीली ज़ाहिर है वो उनका ट्वीट के ज़रिए आएगा। आज सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई की तरफ से पीटीआई पंजाब की कॉल पे अवामी असम्बली लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज भी किया, करारदादें भी मंजूर की। सुहेल आफरीदी वहाँ पहुँचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी जो कोर कमांडर पेशावर के साथ होने वाली मुलाकात थी उसका उन्होंने जिक्र किया, तस्दीक की और साथ कुछ गुफ्तगू की, वो भी बहुत अहम है, उस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान की जो गुफ्तगू है जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर भरमी का इजहार किया है, कुछ चीज़ों के ऊपर खुशी का इजहार किया है, तो ज़रा पहले इमरान खान की गुफ्तगू शेयर करते हैं। वसीम अपना फ़हीम भाई, आप इसके ऊपर जो उन्होंने उज़्मा खान ने बताया है उनकी 20 से 25 मिनट तक मुलाकात हुई, बाकी बहनों की तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन और सुहेल आफरीदी की भी मुलाकात नहीं हो सकी। उस पर इमरान खान ने कहा है कि तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की जाए और जो ऑलरेडी सुहेल आफरीदी अनाउंस भी कर चुके हैं। तो ज़रा इमरान खान की जो मुलाकात है, जो उनकी गुफ्तगू है, उससे स्टार्ट लें और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या बताना है। इजाज़त है सर बिस्मिल्लाह करें। क्योंकि इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इजाज़त नहीं मिल रही ना मुल्तान वालों की, इधर से मैंने ले लूँ। देखिए, आप जब व्लॉग का आगाज़ करते हैं ना तो उससे बरकत होती है। अच्छा, बरकत होती है, चलिए थैंक यू वेरी मच सर। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल भी किया और मुझे मौका भी दिया। वेलकम जी। मौका आपको रोज़ मिलता है। अब ये देखिए ना, आप प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप बहुत मजलूम हैं और पहली मरतबा हमने आपको बात करने का मौका दिया। अब क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, हर मामले में हार खबर पे आ जाएं। इमरान खान साहब से आज मुलाकात होनी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम भी शामिल था, बाकी लोगों का भी नाम शामिल था। एक बार फिर उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की हम दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। सही। लेकिन अचानक तक 4:50 या 55 मिनट के ऊपर इतला मिलती है कि सिर्फ उज़्मा खान साहबा को इजाज़त है मुलाकात के लिए, क्योंकि वो अडयाला के बाहर रिजवान साहब मौजूद थी। सही। तो ये फिर अपनी बहन अलीमा खान और जो कुछ वकला वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ मशावरत करती हैं। ज़ाहिर है इतनी नॉन पोलिटिकल वो खातून है उज़्मा खान, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या कैबिनेट के ऊपर मैसेज क्या कराना है, क्या चीज़ें पूछ के आनी है, पार्टी से मुताल्लिक़ क्या चीज़ें चल रही हैं। वो ज़ाहिर उन्होंने मशावरत से वकला से और पार्टी रहनुमाओं और अलीमा खान साहबा से मशावरत के बाद वो फिर अंदर चली गई। 20 से 25 मिनट की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर सबसे अहम खबर जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि इस वक्त क्योस की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत और उनके कुछ लोगों की तरफ से, या उनके जो आप कह सकते हैं कि तर्जमान हजरात हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि काबीना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक क्योस किस्म की सिचुएशन पैदा करके गवर्नर रूल लगाने के वाले थे एक मौका फराहम करने की कोशिश की जाएगी। बहस चल रही है जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा की जानिब से भी ये बात की गई कि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम वजारतें काम कर रही हैं, सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं इस वक्त उनके पास तमाम पोर्टफोलियोज उनके पास हैं। तो खान साहब ने आज इजाज़त दे दी है सुहेल खान आफरीदी को कि आप अपनी मर्जी से जिसको काबीना के अंदर शामिल करना चाहते हैं आप कर लें। ताहम पैगाम उन्होंने ये दिया है कि ये मुख्तसर रखें। सही। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मैं ये समझता हूँ कि ये थी कि इस वक्त जो सारी इस वक्त कन्फ्यूजन पैदा हुई पड़ी है उसका खात्मा होगा। और दूसरा, इमरान खान साहब ने किसी का नाम सजेस्ट नहीं किया कि बैरिस्टर सैफ उसके अंदर होंगे, अली अमीन उसके अंदर होंगे, मुज़म्मिल असलम होंगे या कौन होगा, मिशाल यूसुफजई होंगी। मतलब इमरान खान साहब ने किसी का नाम नहीं दिया, ये टोटल इख्तियार दे दिया है सुहेल खान आफरीदी को कि आपने इसमें शामिल करना है। दूसरा, इमरान खान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के जो नोटिफिकेशंस नहीं हुए बतौर अपोजिशन लीडर्स, सिग्नेचर्स जमा होने के बावजूद, रूल 39 को पूरा करने के बावजूद उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया और पार्टी से मुतालिक भी हिदायत उन्होंने जारी की कि मेरा जो पार्टी से मुतालिक पैगाम है वो उज़्मा खान साहबा ने पब्लिकली तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पार्टी का पैगाम सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ही जो है वो पार्टी तक पहुँचाएँगे। इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसे हुए हैं, करक का जलसा हुआ, खैबर में अमन जिरगा हुआ, चार सदा वगैरह में भी हुआ,
تو مختلف جو جلسے انہوں نے سہیل افریدی نے کیے تو عمران خان نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ عوام چاہتی ہی یہی ہے کہ وہ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، عوام اس کو لیڈ کرنے کے لیے عمران خان نے اس کے اوپر اپریشیٹ کیا. اور پھر عظمیٰ خان صاحبہ نے بتایا کہ میں نے ان کو کہا کہ لوگ لانگ مارچ کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تو خان صاحب اس کے اوپر مسکرا پڑے، اس کے اوپر وہ مسکرائے. دوسرا، عدالتوں سے انہوں نے کہا کوئی امید وابستہ نہیں ہے عدالتوں سے. ایسا انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ کوئی جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت کو، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو ایک سرکاری محکمہ بنا دیا گیا ہے، سرکاری ادارہ بنا دیا گیا ہے، ویسے انہوں نے کہا کہ عدالتیں تو اب کینگرو کورٹس بن چکی ہیں، ان سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے. تاہم انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو یہ کہا کہ جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کو اگر اجازت نہیں ملتی تو وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں جائیں اور ان سے رابطہ کریں، ان سے رجوع کریں، جو آئینی اور قانونی اختیارات ہیں وہ جو ہیں وہ استعمال کرتے رہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی نوٹیفیکیشن نہ ہونے پہ تشویش کے ساتھ. جی وہ میں نے بتایا. اور احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو جو ہٹایا کہ وہ بھی نوٹیفیکیشن ان کے میرے علم میں نہیں تھا اور میرے نام پتہ نہیں لیکن منسوخ کر کے یہ نوٹیفیکیشنز کیوں کیے جا رہے ہیں. تو اور وہ میرے پرانے ساتھی ہیں، لہٰذا ان کو ہٹانے کی تو میں بات ہی نہیں کر سکتا. تو یہ کلیئرٹی ان کی طرف سے یہ آئی ہے. باقی لانگ مارچ کی تاریخ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات ضرور کی ہے کہ 1-2 دن کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید تنہائی کا شکار کر دیے جائیں گے. ان کو قید تنہائی کا ہو سکتا ہے کل جب سماعت ہوگی اس میں یہ سب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ سے متعلق اپنی حکمت عملی جو ہے وہ آگاہ کر دیں. ابھی ہم یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جو کچھ ٹویٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائے جانے کا امکان ہے. کل ممکنہ طور پہ دیکھیے وہ تو جب بھی سزا ہوگی ابھی کیس دائر نہیں ہوا تھا تو سزا سب کے سامنے تھی. اب آپ دیکھیے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور اس وقت پاکستان کی تمام سیاست انہی کے فیصلوں اور انہی کی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے. جب انہیں 10 سال کی یہ سزا سنائی جائے گی تو لوگوں کے لیے یہ خبر نہیں ہوگی، سب کو پہلے معلوم ہے. خیر یہ تو اس کا اسپیکٹ ہے. باقی جہاں تک رہی آج کی یہ ملاقات، تو دیکھیے ہم یہ پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کی آپ ملاقات نہیں کروانے دیں گے تو پھر ان کے پاس دوسرا راستہ جو ہے وہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن کا ہے اور اس کے لیے سب سے ٹرسٹ وردی عمران خان کی بہنیں ہیں. تو آج ایسا ہی ہوا، ملاقات کروا دی گئی، چاہے سہیل آفریدی صاحب کی نہیں کروائی گئی. اب ان کے لیے پیغام تو آ چکا، وہ اپنی کابینہ بنائیں گے اور مزید فردر آگے چیزیں بڑھائیں گے. اگر کل کو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں تو بھی بہنوں کے ذریعے باہر آ سکتی ہے. تو یہ جو ملاقات نہ کروانا ہے نا، یہ انہیں بھی پتہ ہے فیصلہ سازوں کو کہ اڈیالہ جیل سے جس روز احتجاج کی کال آئی تو سہیل آفریدی صاحب نے چل پڑنا ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی جو شخصیت ہے اپنی، وہ ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. وہ آپ جب ملاقاتوں کے لیے بلاتے ہیں تو نہیں جاتے، آپ کو ملاقاتوں کے لیے آنا پڑتا ہے. پھر ان کی جو گفتگو ہے آپ پہلے دن سے دیکھ لیں، 13 اکتوبر کی فلور آف دا ہاؤس ان کی گفتگو، اس کے بعد 3 عوامی جرگے جلسے ان میں ان کی گفتگو، پریس کانفرنسز میں ان کی گفتگو، فلور آف دا ہاؤس بعد میں ان کی گفتگو، اس میں آپ کو مسئلہ ہے. اور پھر آپ اس کو لنک کریں جو گزشتہ روز ایک دھمکی آمیز پیغام تھا، ایسی کی تیسی بدماشی، یعنی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ 3-3.5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پر جو امن و امان کی پالیسی ہوگی وہ یہاں کے رہنے والے، یہاں کے سٹیک ہولڈر جو یہاں کے مالک ہیں وہ طے کریں گے اور ہم طے کریں گے، ہماری مشاورت سے ہوں گے. جب وہ یہ بات کرتا ہے تو آپ کو بدماشی لگتی ہے. اب مائنڈ سیٹ تو دیکھیے نا دوسری طرف کا، یہ بدماشی ہے. اور وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی. آپ کہتے ہیں کہ یہ مائنر منزلز پہلا حق بلوچستان پختونخوا کے لوگوں کا ہے، محمود خان اچکزئی کہتے ہیں پہلا حق بلوچستان کے لوگوں کا ہے، تو آپ کو یہ بدماشی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں آئین اور قانون پہ عملداری ہو، آپ کو یہ بدماشی لگتی ہے. بدماشی کل نکالیے نا سہیل افریدی نے. عمران خان کے کیسز لگائے جائیں، ہاں یہ آپ کو بدماشی لگتی ہے. اور آپ غالباً اس ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں. دیکھیں وہ ملاقات ٹھیک ہے ہو گئی اور اس میں آگے بھی ملاقاتیں ہوئی، آپ نے ان سے پوچھا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے آج سہیل آفریدی صاحب آتے ہیں اور دن 1 بجے ہم سپریم کورٹ پہنچتے ہیں. وہ جو آپ نے ابھی کہا وہ ایک عوامی عدالت تھی PTI نارتھ پنجاب کی، عوامی اسمبلی. ویسے کہا گیا تھا کہ یہ عوامی عدالت ہوگی چونکہ عدالت کے باہر ہی آ رہے ہیں تو وہاں پر وہ عوامی عدالت لگائیں گے. تو بہرحال PTI کے اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا تو پھر یہ وسیم بھی کامنٹ کر لیں. اجازت دیں گے پلیز.
معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پچھلے دفعہ سے ہدایات آئی تھیں پنجاب کی قیادت کے لیے، اور بالخصوص جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ، ان کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ ہر منگل کو عدالتوں کے باہر چاہے جہاں پر بھی کیس ہو آپ نے عوامی اسمبلی لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، پنجاب کے اراکین کی عوامی اسمبلی ہوا کرے گی۔ پھر یہ طے ہوا کہ قومی اسمبلی کے پنجاب کے الگ عوامی اسمبلی لگائیں گے ممبرز، پنجاب اسمبلی کے الگ لگائیں گے۔ پھر ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا 3 حصوں میں، نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل۔ اچھا، آج جو عوامی اسمبلی تھی وہ نارتھ پنجاب والوں کی تھی، اور وہ صرف ایم پی ایز کی تھی، اور وہ جو فارم 45 والے بھی تھے یا جو ٹکٹ ہولڈرز بھی تھے، جو جیتنے والے بھی تھے۔ 41 کے قریب ایم پی ایز آج ایوان اس کے اندر موجود تھے، اور سمابیہ طاہر ستی تو صرف عہدیدار ہونے کی وجہ سے وہ یہاں، حالانکہ وہ جیت کی تھی نا فارم 45 میں، لیکن وہ ایم این اے کی امیدوار تھی، ایم پی اے کی تھی، لیکن یہ ایم پی ایز اسپیشلی ایم پی ایز کی تھی۔ تو یہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں، اور یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جہاں پر بھی ہوگی، نیکسٹ منگل کو یا جو بھی تاریخ ہوگی، وہاں پر ساؤتھ یا پھر سینٹرل والے پہنچیں گے، وہ ایم پی ایز آئیں گے، اور وہاں پر وہ قراردادیں پاس کریں گے، اور وہ پھر قرارداد یادداشت کی شکل میں اس عدالت کے چیف جسٹس کو یا جج کو پیش کی جائے گی۔ اچھا، یہ چونکہ کنٹینیوس ہوگا تو مختلف موقع پہ مختلف ریجنز کے لوگ آتے رہیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی ہدایات تھیں، اور اس کے اوپر یہ پنجاب امپلیمنٹ کر رہا ہے عوامی اسمبلی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب سر آپ، ہاں، تو جب ہم پہنچے تو یہ لوگ کچھ پہنچے ہوئے تھے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، آبویس ہے ٹکٹ ہولڈر ہوں، اسٹیک ہولڈر ہوں، فارم 45 یا 47 والے ہوں، کو بہت بڑی تعداد تو نہیں، کارکنوں کی یہ کال نہیں تھی، بہرحال کارکن بھی چند تھے، کچھ پارٹی کے عہدیدار، تنظیم کے لوگ بھی تھے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خاموشی سے وہاں پر کھڑے تھے۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ احتجاج تو ایسے نہیں ہوتا، مطلب کوئی نعرہ بازی کوئی اس طرح سے، تو انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ پولیس والوں نے منع کیا ہے کہ جی آپ عدالت کے باہر کھڑے، عدالت کی ایک سینٹیٹی ہے، ہم آپ کو نعرے نہیں لگانے دے سکتے، تو آپ نعرے نہ لگائیے گا۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا قانون کے اوپر، کتنا آئین کے اوپر، کتنا عدالتوں کو وہ احترام کرنا۔ نہیں، اس کا دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ جو ووٹ لیتے ہیں، وہ عمران خان کے اس موقف پہ جو کہ مزاحمت کا ہے، وہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ عامر ڈوگر کی سربراہی میں جب اسمبلی سے لوگ سپریم کورٹ کی جانب نکلتے تھے تو ایک ایس ایچ او اور چند پولیس والے اسمبلی کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ 5 منٹ بعد کہتے تھے پولیس والے نہیں جانے دے رہے، آپ واپس چلے جاتے تھے۔ تو پولیس والے آپ کو روکیں گے تو پھر آپ، اگر آپ پولیس والوں کے رکنے سے ہی آپ کا مزاحمت ہے تو پھر انقلاب کیسے آئے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ عدالت کا ایک احترام ہوتا ہے۔ میری دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت پچھلے، جب سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا یا بے دخل کیا گیا حکمرانی سے، یا پھر ان سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد جس طریقے سے نہیں ہوا، الیکشنز نہیں کرائے گئے، وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا، وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین قانون کے بغیر، پرامن طریقے سے نہیں، آئین اور قانون کے اوپر رہنا ہے آپ نے۔ دوسری طرف سے مسلسل غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایون کہ جب عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا تب بھی غیر آئینی اقدامات ہی کیے جا رہے تھے، جب لوگوں کو لوٹا بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو ضمیر خریدے۔ نہیں لالا، یہاں پہ رک جائے نا، یہ ساری کہانی نہیں، یہ ساری کہانی ہمیں پتہ ہے۔ نعرے لگانا غیر آئینی غیر قانونی اقدام نہیں ہے، کورٹ کی تقدس کا احترام کر رہے ہیں۔ وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، کمرہ عدالت کی پریمیسز تو ہیں، نہیں تھی حضور، نہیں تھی، وہ احاطہ عدالت سے بھی باہر تھے، وہ آپ کے ریڈ زون کی شارع دستور پر ایک گرین بیلٹ پہ موجود تھے کہ عدالتی آپ ایریا کے اندر ہیں، آپ احترام کریں۔ اس کے بعد ہو گیا، سمپل بات ہے، بعد میں تو کیا انہوں نے۔ چلے ہم اس کے بعد کچھ دیر کے لیے جب سہیل، انہیں پتہ چلا کہ سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں، پھر وہاں پہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے نا جی۔ اچھا، اس کے بعد وہ لگے نا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بعد میں نعرے لگائے گئے، لیکن پہلے انہوں نے جس معصومیت سے کہا نا جی کہ پولیس نے منع کیا تو ہم نعرے نہیں لگا رہے، تو وہ میرے لیے ایک نئی اور ایک میرے لیے دلچسپ پہلو تھا۔ وہ تو سپریم کورٹ کی پارکنگ میں پہنچے تھے، سپریم کورٹ کی پارکنگ جو ہے نا وہ بھی سپریم کورٹ کی پرمیسز نہیں ہے، لیکن وہ پارکنگ سے انہیں ہٹا دیا گیا تھا کہ آپ اس گرین بیلٹ کی حد تک رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہاں، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیفور یو والا ایک بندہ تھا، نیازی کیا نام تھا، اس کو گرفتار کہاں سے کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا؟ کہاں سے کیا گیا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ سپریم کورٹ کی پارکنگ سے کیا گیا تھا۔ ختم، احاطہ عدالت۔ چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہ احاطہ عدالت آپ کی اس کے مطابق وہ سپریم کورٹ کی پارکنگ کی پرمیسز سے بھی باہر تھے، تو کورٹ روم کی سینٹیٹی ہم نے کمرہ عدالت میں بھی نعرے لگتے دیکھے ہیں۔ ہاں، مطلب آپ اگر بلا وجہ ہی ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں تو میں تو حقائق بتاؤں گا نا۔ اب آ جاتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے اوپر۔ سہیل آفریدی صاحب پہنچتے ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جی وہ جو ایڈوکیٹ جنرل پختونخوا ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انہیں اپنے آفس میں لے کے جائیں۔
وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ مینا خان اور شاہد خٹک موجود ہوتے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کا جو ان کا پاسز پہلے بنوا لیے گئے ہوتے ہیں، وہ آگے سپریم کورٹ کی پارکنگ کے سامنے جو وکلا گیٹ ہے وہاں پر گاڑی سے اترتے ہیں، سیکیورٹی ان کی وہاں موجود ہوتی ہے. تو وہ شاید ولنگ تھے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ جانے کے لیے، اندر جانے کے لیے. تو پھر وہ نعیم حیدر پنجوتا اور شاہد خٹک، نعیم حیدر پنجوتا تو چلیں انہوں نے اردو میں کہا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. پھر شاہد خٹک اور سہیل آفریدی صاحب نے کچھ پشتوں میں گفتگو کی، وہ مجھے چونکہ نہیں آتی تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایگزیکٹلی گفتگو ہوئی. اس کے بعد سی ایم صاحب نے کہا جی کہ وقت بہت کم ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی یہ بھی یاد نہیں ہے، مطلب میں کیسے بتاؤں، مجھے ایک زبان کا نہیں اندازہ، تو میں ایسے یہاں پر غلط بیٹھ کے بول دوں تو مجھے نہیں آئیڈیا. اب وہاں پر پھر وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ اڈیالہ پہنچنا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم سپریم کورٹ جانے کی بجائے باہر جو ہمارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں میں اس میں شریک ہو جاتا ہوں. تو پھر جب وہ اس طرف جانے لگے تو پھر ہم نے ان سے obvious ہے سب سے بڑی خبر یہی تھی، ان سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر سے؟ انہوں نے کہا جی کور کمانڈر صاحب مبارکباد دینے آئے تھے. پوچھا گیا کہ کیا کوئی امن و امان کے حوالے سے گفتگو تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ان آفیشلی آئے تھے. پھر یہ بھی سوال ہوا کہ آپ نے اپنی کابینہ نہیں بنائی، 2, 3, 4 کا استعمال آئین پاکستان کا، کیا یہ گراؤنڈ طے نہیں ہو رہا کہ صوبے کی مشینری جو ہے وہ آئین کے مطابق کام سر انجام نہیں دے رہی، تو کیا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آئین میں ایسا کچھ درج نہیں ہے. پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ کیبنٹ تو نہیں بنائی جا رہی، تو منصوبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہنستے ہوئے کہ میرے پاس سارے پلان ہیں، اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، وقت آنے پہ بتاؤں گا. تیسرا سوال یہ ہوا کہ 26 نومبر برسی آ چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ میرا آج بھی سوال ہے کہ گولی کیوں چلائی. اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، پریس کانفرنس انہوں نے کی اور وہاں پر انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا، انہوں نے کہا کہ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں. پھر اسی طرح ایک ملک کا، میرے ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ وزیر اعظم ہے. تو ان کا تقدس، ان کی تکریم، ان کی سینٹٹی ہے، ان کے عہدے کی سینٹٹی ہے کہ ایسے لوگ ان مطلب اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی بات کر رہے تھے کہ ہم ادھر نہیں جائیں، وہ آپ کے پاس آئیں، لہٰذا وہ میرے پاس آئے اور ایک ان آفیشیل کیپیسٹی میں ڈگی، انہوں نے کہا کہ ڈگی میں چھپ کے نہ جائیں، وہ آپ کے پاس آئیں. آپ کے عہدے کی اتنی سینٹٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہے آئین پاکستان کے مطابق آپ کو لوگوں نے الیکٹ کر کے وہاں بٹھایا ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ جو سب سے اہم بات ان کی تھی، ایک تو انہوں نے کور کمانڈر والے معاملے پر انہوں نے کہا کہ ججز ہمیں بتا دیں ملک آئین پہ چلے گا یا ڈنڈے پہ چلے گا، تاکہ وہ صاف سے اپنا لائے عمل. ہمارے پاس ڈنڈے والا لائے عمل بھی ہے اور ہمارے پاس آئین پاکستان والا لائے عمل بھی ہے. مطلب افریدی صاحب سوال کر رہے تھے جسٹس افریدی سے، ایگزیکٹلی وہ وہیں سپریم کورٹ کے باہر ایڈریس کر رہے تھے. پھر انہوں نے ان سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر والا سوال بھی ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے متعلق آپ نے کرک جلسے میں سخت گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، میں نے اس کا بڑا مہذب جواب دیا ہے. آپ سوال پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے جا کے سوال پوچھیں نا کہ وہ مجھ پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں اور میں ان کے لیے قابل قبول کیوں نہیں تھا. 26ویں آئینی ترمیم پہ بات ہوئی، عمران خان کی پالیسیز پہ بات ہوئی، بند کمرہ فیصلے نہیں ہوں گے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب آپ دیکھیے نا کہ جو استنبول ٹاکس ہو رہی ہیں پاکستان افغانستان کو لے کر، پختونخوا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، پختونخوا سے آپ کسی کو نہیں لے کے گئے، ہمیں نہیں پتا، لہٰذا بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانتے. اور اس کے بعد یہ ساری بات ہوئی اور وہ چلے گئے اڈیالہ جیل. اور پھر اڈیالہ جیل ہم سب کو پتہ ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملاقات کیا پیغام تو آ گیا ان کے لیے عمران خان صاحب کا، اور اب وہ اپنی کابینہ تشکیل دیں گے. سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جی میرا پیغام یا پارٹی کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ اب صرف سلمان اکرم راجہ کے ذریعے جائیں گے، کیونکہ اس بہت سی کنفیوژنس بھی پیدا ہوتی رہی اور کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ غلط استعمال بھی کرتے رہے. اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی، آج ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی شاید کابینہ کا اعلان ہو جائے. ایک چیز دیکھنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور کی کابینہ میں سے کتنے لوگ اس کابینہ میں شامل ہوں گے، وہ کابینہ کے لوگ جن کے اوپر کوسچنز مارک ہیں کیا وہ شامل ہوں گے. یہ سہیل آفریدی کا بھی بڑا امتحان ہے. سہیل آفریدی سے جب ہم نے پوچھا ملاقات کے دوران کہ آپ کابینہ کے حوالے سے آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ میرے پاس صرف 91 آپشنز ہیں، یعنی 91 ایم پی ایس ہیں جس میں سے میں نے اپنی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے. آپ اندازہ لگائیں ان کی اس گفتگو سے کہ 91 نمبر بہت ہوتا ہے، اور انہیں 91 میں بھی کم پڑ رہا ہے، 91 بھی کم پڑ رہا ہے، اور اس کے اندر سے انہیں 10 15 20 لوگ. لیکن نا یہ تھی ان کی گفتگو. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی امیدیں جہاں تک لے کے گئے ہیں نا، تو یہ ان کا سب سے پہلا امتحان ہے کہ وہ اپنی کابینہ کون سی چنیں گے. یہاں سے یہ پہلا فیصلہ ہے جس سے انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ ٹیم آپ کی کون سی ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے، ان کی ملاقات سے جو میں نے ایک تاثر لیا تھا نا، وہ یہ بھی تھا کہ وہ کیبنٹ والا فیصلہ بھی اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات ہو،
میں وہاں جاؤں, ناموں پہ مشاورت ہو, باہر آ کے کہوں کہ جی فلاں شخص کا عمران خان نے منع کر دیا اور فلاں کے عمران فلاں. ہاں, اب سہیل آفریدی جنہیں نہیں ڈالیں گے نا وہ ان کے خلاف سازشیں تو کریں گے, obvious اقتدار کا کھیل ہے, وہ تو شروع ہو چکے ہوں گے, اور وہ شاید پبلک فورم پہ بھی آ کے سہیل آفریدی کے خلاف آ کے گفتگو کریں, الزامات لگائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا امتحان اور پہلا امتحان اب سے شروع ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے, اگر وہ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آتے, چاہے وہ عمران خان نے نہ بھی کہا ہوتا, جب وہ کہتے نا کہ ایکس وائی زی اے بی سی, اس نام پر عمران خان نے کہا کہ نہیں, تو اس شخص کی سیاسی سپیس نہیں تھی کہ وہ کہیں آ کے گفتگو کرتا, وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا, لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے. تو یہ پہلا امتحان ہے. 8 رکنی کابینہ سن رہے ہیں کہ وہ خان اپنا سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ 8 رکنی کابینہ ہم جو ہے پہلے مرحلے میں بنائیں گے. خان صاحب نے تو ہدایات دے دی ہیں, اتنا بڑا مشکل نہیں ہے جس طریقے سے وسیم بھائی نا کہہ رہے تھے کہ امتحان یہ وہ. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر 2-3 گروپس ہیں. خان صاحب کا میسج آ گیا نا کہ آپ کی جو کیبنٹ ہو مختصر ہونی چاہیے, 2 نام مانگ لیں آپ کی طرف سے. یہ تو آپ بھی گروپ سے نام مانگیں گے تو آپ کی کون سی ٹیم ہے؟ آپ میں اور علی مین میں کیا فرق ہے؟ یہ نہیں ہے, سارے لوگ پشاور سے بے شک رکھ لیں. یہ جو کوٹا سسٹم ہے نا کہ 2 ہزارہ سے لینے, 2 ساؤتھ اضلاع سے لینے, 2 مالاکنڈ سے لینے, میرٹ کمپرومائز ہو گیا. سر دیکھیں آپ برطانوی پارلیمان میں تو ہے ہی نہیں. آپ نے پی ٹی آئی کے کارکن کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ برطانوی پارلیمان سے بھی زیادہ ہیں سہیل آفریدی سے. چلو دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے بھی وہی کام کیا کہ لوگوں کو گروپس میں سے ایک بندہ آپ کا لے لیتے ہیں, ایک بندہ اس ریجن سے لے لیتے ہیں, ایک بندہ فلاں گروپ سے لے لیتے ہیں, تو میرٹ تو نہ ہوا. آپ بے شک ایک ہی شہر سے ساری کابینہ لے لیں میرٹ کے اوپر. اور علی امین کی کابینہ پہ میجارٹی پہ سوالیہ نشان تھا, ان کے اقدامات پہ, ایون کے کرپشن پہ, جس پہ عمران خان کی زیرو ٹالرنس اور سہیل آفریدی صاحب دعوے کر چکے ہیں. سربراہ صاحب تو علی امین تھے نا, علی امین کی وجہ سے سارا کچھ ایشوز تھے. اب سہیل آفریدی پہ بات مینج نہیں ہو رہا, وہاں پہ سارا جو نزلہ تھا وہ علی امین پہ گرا, اب نزلہ گرے گا سہیل آفریدی پہ. اسی لیے جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے, اور یہی سے ان کی جو ہے نا وہ پہلی یعنی فیصلے سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح. ویسے تو ٹھیک ہے ان کی ابھی تک کا جو کنڈکٹ ہے. دیکھیں ایک چیز پہ ہمیں سب کو واضح ہونا چاہیے, آپ کے سامنے اسپیکر ہے, میں ان کی یہاں پر لیڈرشپ کوالٹیز پہ سوال نہیں اٹھا رہا. ایک عمران خان کا اگر فیصلہ ہے تو لوگوں کا بھی فیصلہ ہے, لوگ بھی سہیل آفریدی کی مخالفت نہیں کر رہے تھے. ایک صحافی کو پبلک مینڈیٹ پر سوال اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں فرق ہے, تقریریں کرنا اور عملی اقدامات کرنا. ابھی تک ہم نے سہیل آفریدی کی لیڈرشپ کوالٹیز کو بھی جو بتایا ہے وہ ان سے گفتگو کر کے ان کی تقریریں سن کے اٹھایا. عملی اقدام جو ہوتے ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا. تو آخر میں بڑی اچھی خبر آ گئی ہے, وہ جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا تھا, جی ہاں اس کا وہ ایپیکس کمیٹی کا نہیں, سیکیورٹی اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی, جس میں کور کمانڈر کو بھی کہا گیا تھا کہ ان کو بلائیں گے, اور آئی جی کو بھی. تو وہ کل اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا, یعنی یہ کل دن 12 بجے ہوگا. یہ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ کا نوٹیفیکیشن. جی خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ کا. اور طلب کس کس کو کیا گیا ہے اس میں؟ اس میں طلب بھی ظاہر ہے وہ جو اچھا یہ اوکے کنسرنڈ ہوں گے. جو کور کمانڈر کا تو فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے تھے بابر سلیم سباتی صاحب, تو کل دن 12 بجے یہ اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا. چلیں جی, جو بھی مزید اپڈیٹس ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے. اپنا فیڈ بیک اور کمنٹ ضرور دیتے رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.